डिफॉल्ट अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मरतबा आप डिफॉल्ट सिचुएशन में आ जाएं फिर आपको पता नहीं है कि चीज़ें किधर जाएंगी। जो पीटीआई को और टीएलपी को वोट मिला है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिसअफेक्शन ऑफ द वोटर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब हम यहाँ खड़े हैं ना, तो हमको देखना है कि पाकिस्तान के लोग कितना पाकिस्तान की रियासत से नाराज़ हैं। और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ और मैं बच्चों की फीस नहीं भर सकता हूँ, तो ये तो स्टेट का फेलियर है ना। इमरान खान के ज़माने में एकदम करप्शन नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है, वो फरागोगी वाली अंगूठी वाली बात। आईएमएफ से आप $1 बिलियन की वो मांग रहे हैं किस्त, एक्चुअली पहली किस्त तो 700 मिलियन की थी, तो आईएमएफ भी बोल रहा है कि यार 600 मिलियन का तो महीने का नुकसान कर रहा है, तो मुझसे 700 मिलियन क्यों मांग रहा है। ₹1 भी पेट्रोल बढ़ता था या ₹6 भी बढ़ते, मेरी जेब में एक पैसा नहीं जाता था, सारे के सारे हुकूमत के खजाने में जाते। ऐसा का काम जो है वो ये है कि दूसरे लोगों की, हमारी इंटेलिजेंस है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर इंटेलिजेंस करे। उनका काम नहीं है कि नवाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल या मसूद रजा के फोन सुने, बिल्कुल उनका ये काम नहीं। तो डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं? हमारी इकोनॉमी इस वक्त कहाँ है? सवाल सबके जहन में यही है कि हुकूमत कुछ बताती है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बताती हैं, अपोजिशन कुछ बताती है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? शुक्रिया सईद साहब, शुक्रिया हबीब स्कूल के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन या अलमना एसोसिएशन, ऑफ पॉलिटिकल करेक्ट लैंग्वेज में कहा जाता है। मैंने 3 दिन हबीब स्कूल में पढ़ा, 8वीं जमात में। उसके बाद मुझे समझ में आई कि सुबह फजर से पहले मैं पहला बंदा होता था बस में बैठने का और आखिरी छोड़ते थे, वो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। तो अंधेरे में उठाते थे और अंधेरे में छोड़ते थे। मैंने कहा नहीं, फिर मैं वापस से एपीओ में स्कूल चला गया। तो 3 दिन के हिसाब से मैं तो अब आ सकता हूँ कि अपने घर में वापस आया हूँ। तो शुक्रिया सईद साहब, शुक्रिया भाई खालिद, शुक्रिया मसूद भाई, बहुत शुक्रिया मुझे अच्छी इतनी इंट्रोडक्शन करने का, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज भी कोशिश करूंगा सच बोलने की, वादा नहीं करता, लेकिन एक सच बोल दूं, वो उन्होंने कहा था 65 में पैदाइश हुई है, 64 में हुई है। तो एक साल बढ़ा दिया उम्र में। ये सवाल जो मैं एक और आखिरी बात कर दूं, क्योंकि मैं जब पहले मर्चेंट साहब, ज़ीशान मर्चेंट साहब गालिबन वो कर रहे थे, तो हमारी ये बात हुई थी कि पहले मैं 20-25 मिनट बात करूंगा और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जब मसूद साहब आए, और मसूद साहब क्योंकि सवाल पूछना इनका जिंदगी का पेशा है, तो मैंने कहा यार आप सवाल ही कर लें, वो ज्यादा अच्छा मुनासिब रहेगा। और पहला सवाल ही इतना अच्छा कर दिया इन्होंने कि मुझे फंसा भी दिया है। देखिए, हमारी जो बेस्ट बेट है ना, आज यहाँ खड़े हैं, अगर हम बेस्ट काम कर लें, सारे काम कर लें जो मुझे नजर नहीं आ रहे होते हुए, लेकिन अगर हम सारे काम अच्छे कर लें तो हम 5 साल में वहाँ खड़े होंगे जहाँ आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो और आगे निकल गया होगा, लेकिन हम 5 साल में वहाँ खड़े होंगे जहाँ आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश की आज की एक्सपोर्ट $50 बिलियन है, हम 30 बिलियन के दाने पे हैं, तो वो 50 बिलियन पे, तो 5 साल में आवर बेस्ट वुड बी वेयर बांग्लादेश इज टुडे। What is the most likely scenario? The likely scenario is that we move towards Afghanistan. और ये आप लोगों को पता है कि जब आप चीज़ें खराब होने जाती हैं तो बड़ी तेजी से चीज़ें खराब हो जाती हैं। आपने सोवियत यूनियन देख लिया कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर पावर था, वो में हो गया। तो ये चीज़ें हमको ये बात समझनी होगी। एंड बट दैट इज नॉट द वर्स्ट पॉसिबिलिटी, it is the most likely possibility, or perhaps a unlikely possibility that we should avoid, inshallah, and we will avoid. जो सबसे बुरी पॉसिबिलिटी है वो म्यांमार है, बर्मा जिसको कहते थे। 70% बर्मा की जमीन जो है वो इस वक्त रेबल कंट्रोल है, तो बर्मीज गवर्नमेंट के पास सिर्फ बड़े शहर हैं। तो एक मरतबा अगर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो जाएगी तो बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती है। लिहाजा जब भी मैं बात करता था, जब मैं वजीर था, कि डिफ़ॉल्ट अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मरतबा आप डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में आ जाएं फिर आपको पता नहीं है कि चीज़ें किधर जाएंगी। अगर आज एक दिन चीनी नहीं मिल रही, कल आटा नहीं मिल रहा है, परसों मट्टी का तेल नहीं मिल रहा या पेट्रोल नहीं मिल रहा, और अगर लोग सड़कों पर आ जाएँ तो ये बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं कि जो खराबियां पैदा कर सकती हैं। ये इलेक्शन में आपने देख लें कि जो पार्टी सबसे मकबूल थी, हमने उसका सिंबल ले लिया, उसके कैंडिडेट्स को तकरीर नहीं करने दी, उनको एक जलसा नहीं करने दिया, उनका एक पोस्टर नहीं लगने दिया, और वो सबसे ज़्यादा वोट लेके बैठे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने 97 में 36% वोट लिए थे, और वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने भी इससे ज़्यादा 70 के इलेक्शन में परसेंटेज वोट नहीं ली थी जो इमरान खान साहब लेके गए हैं। जो फॉर्म 47 ईसीपी के तहत उन्होंने 32% वोट लिए हैं और नवाज शरीफ साहब ने 24% वोट लिए हैं, लेकिन 6 लाख वोट वो फॉर्म 45 में, पीटीआई के फॉर्म 45 में उनके ज़्यादा हैं।
تو اگر 6 لاکھ ووٹ عمران خان کے ایڈ کر دیں تو وہ 32 کی جگہ 33 پڑ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ مسلم لیگ کے ووٹ کافی بڑھائے گئے تھے تو اس کو اگر آپ 24 سے کم کر کے 19 پہ لائیں تو یہ 33 کا نمبر جو ہے وہ 36 پہ آ جائے گا. 36-37 از ناٹ جو ٹویٹر پہ آپ کو نظر آتا ہے. 36-37 از ناٹ جو فیس بک پہ نظر آتا ہے. سوشل میڈیا پہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو عمران خان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے, لیکن ریئل پاکستان میں 36-37% کوئی پارٹی نہیں کر سکتی ہے. تو وہ انہوں نے کی ہوئی ہے. تو پھر یہ ووٹ جو خان صاحب کو پڑا ہے, یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی پڑا, یہ ووٹ ان کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی پڑا, یہ ووٹ کراچی میں ان کو MQM کے خلاف بھی پڑا, لیکن یہ ووٹ جو ہے یہ ریاست کے خلاف پڑا ہے, یا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں اس کے خلاف پڑا ہے. جو TLP کو ووٹ پڑتا ہے وہ بھی یہ ووٹ ہے, وہ ہوتا ہے ڈس افیکشن فرام اسٹیٹ. آپ TLP کو جب ووٹ دیتے ہیں, دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین جماعت اسلامی ووٹر اینڈ TLP ووٹر. جماعت اسلامی کا ووٹر بھی اسلامسٹ ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹیٹ سے ڈس افیکٹڈ نہیں ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اور تھوڑا مزید اسلام کی طرف آ جائے, کہ تھوڑی اور جلدی اذان ہو جائے کرے, سارے لوگ وہاں بھی ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن جو TLP کا ووٹر ہوتا ہے وہ اس کی اسٹیٹ سے ڈس افیکشن ہوتی ہے کہ میرے گھر میں تو روٹی نہیں ہے. سو دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ووٹر. سو جو PTI کو اور TLP کو ووٹ ملا ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈس افیکشن آف دا ووٹر ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جب ہم یہاں کھڑے ہیں نا تو ہم کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنا پاکستان کی ریاست سے ناراض ہیں. اگر آپ کے 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں, یہ خط غربت جو ہے نا یہ ایک دم ایبجیکٹ پاورٹی نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کی ڈیفائنڈ لائن ہے, $2.75 پر ڈے, 26,000 روپے پر پرسن بنتے ہیں پر منتھ. لیکن اگر 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں اور ان کا ایک تخمینہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ اور چلے جائیں گے خط غربت کے نیچے, جب 10 کروڑ لوگ 40-42% پاکستانی جب خط غربت کے نیچے ہو تو یہ بات تو لوگ کہیں گے نا کہ یار یہ اسٹیٹ نے تو ہم کو فیل کیا ہے. دس may not be a failed nation but this is failed governance. اور میں 2-3-4 دن پہلے ایک ریسنٹ IBA کے گریجویٹ سے اور NED کے گریجویٹ سے اور KU کے گریجویٹ سے ملنے گیا تھا, تو ایک بچے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں, کہ مجھے کس دروازے پہ دستک دینی ہے اگر مجھے کوئی کام کرانا ہے. وہ نظام اتنا فرسودہ ہو گیا ہے کہ آپ جو یہاں پہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں یا پروفیشنلز بیٹھے ہیں اور جو صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگوں کو بھی کام کرانا مشکل ہوتا ہے حکومت سے. تو ایک نیا بچہ جو 24-25-28 سال کا ہے, نئی نوکری شروع کری ہے, نیا بزنس شروع کرا ہے, یا کوئی خاتون ہے ہماری بہن ہے, کوئی سلان کھولنا ہے یا کوئی چھوٹی سی پرمیشن اس کو حکومت سے چاہیے, یا ڈومیسائل بنوانی ہو, یا ایک نادرا کا کوئی کارڈ لینا ہو, تو آپ سوچیں کہ ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف غربت ہے, اور غربت بھی اسی وجہ سے ہے, لیکن اتنا زیادہ ریڈ ٹیپ ہو گیا ہے, اتنا نظام خراب ہو گیا ہے کہ اس پاکستان میں آپ اگر ایمانداری سے محنت کریں تو آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آخری بات اتنی کر دوں مسعود بھائی کہ دس از دا کمپلینٹ دیٹ اے پاکستانی سٹیزن شوڈ ہیو اینڈ اگینسٹ دا اسٹیٹ. کہ ایک پاکستانی بچہ ہے, غریب والدین کا بچہ ہے, وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے, جہاں پر بھی جاتا ہے, میٹرک پاس کرتا ہے, فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن میں پاس کرتا ہے, تھرڈ میں نہیں. اس کے بعد وہ انٹر بھی کر لیتا ہے, فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن میں کرتا ہے, پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے, وہ BA بھی کر لیتا ہے, اور اب وہ نوکری کرتا ہے تو اس کو پہلی نوکری 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں مل سکتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ BA پاس لڑکے کو 1 لاکھ روپے میں بہت زیادہ, وہ کہہ رہا ہوں 50-60 ہزار روپے نوکری ملتی ہے. 2-4 سال کام کرے گا تو 1 لاکھ روپے نوکری ملے گی. 2-4 سال کام کرے گا تو والدہ نے اس کی شادی بھی کر دی ہوگی, اس کے 2 بچے بھی ہوں گے. ایک آدمی جو کہ موٹر سائیکل ہے, جس کے پاس, جو صبح 8 بجے سے پہلے نوکری پہ جاتا ہے, 1 لاکھ روپیہ اس ملک میں کماتا ہے, اس کے اگر 3 بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی فیس دے سکتا ہے, تو پھر اس بجلی کا بل نہیں بھر سکتا. یہ کمپلینٹ ہے اسٹیٹ کی کہ میں نے ہر وہ چیز کی ہے جو تم نے کہی ہے. میں اسکول بھی گیا, میں کالج بھی گیا, میں یونیورسٹی بھی گیا, میں پاس بھی ہوا, فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن آیا, میں نوکری کر لی, اور میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں, اور میں بچوں کی فیس نہیں بھر سکتا ہوں. تو یہ تو اسٹیٹ کا فیلئر ہے نا. یہاں پاکستان کھڑا ہے. ڈاکٹر صاحب 2 واقعات ایسے ہیں جن کو میں یہاں پر ریفرنس بنا کر سوال کر رہا ہوں. آپ جب پہلی مرتبہ وزیر خزانہ بنے اور آپ نے اپنی آخری پریس کانفرنس کی تو آپ نے کہا کہ آنے والی حکومت کو IMF پروگرام میں جانا ہوگا. حکومت آئی اور اس نے کہا کہ ہم IMF پروگرام میں نہیں جائیں گے, جو بھی اس کی وجوہات تھیں. دوسری مرتبہ آپ وزیر خزانہ بنے, آپ نے IMF کا ایک پروگرام کیا, پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا تھا اگر وہ پروگرام نہیں ہوتا, اور اس کے بعد آپ کو ہٹایا گیا, اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے IMF کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی, اور پھر ایک
ऐसी सिचुएशन जिसमें हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाते थे, हमने एक क्रिएट कर दी, एक सेल्फ डिफॉल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो ऐसा क्यों होता है कि इतने हाईएस्ट लेवल पर, जहां पर हुकूमत के पास तमाम वसाइल भी होते हैं, लीडरशिप भी होती है, और फिर ऐसे फैसले करते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और उसका नुकसान मुल्क को भी हुआ और दोनों जमातों की सियासत को भी हुआ। अब वो थोड़ा सा शेर याद आ रहा है एक मिसरा ही सुना देता हूँ कि मईशत पे दो ही लम्हे गुजरे हैं कठिन, एक मेरे आने से पहले, एक मेरे जाने के बाद। देखिए, जब 2018 में मुझे वजीर बनाया गया था, तो उससे पहले एक साल से हमने कुछ एक्सपोर्ट्स को रिबेट्स दिए थे, एक्सपोर्ट्स को 5% पैसे देने शुरू करे, और एक्सपोर्टर्स को 5% पैसे देना, और अगर आपके पास वो पैसे नहीं हो तो आप इंपोर्टर्स के ऊपर 5% ड्यूटी लगाना इज द सेम एज के 5% डिवैल्यू कर दो, वो ज्यादा आसान हो जाता है। मगर डॉक्टर साहब को ये था कि यार मुल्क का टोटल उधार बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो नॉमिनल फर्क है ना, डॉलर में तो वही उधार रहता है, सिर्फ डॉलर महंगा हो जाएगा। तो आपने 115, 120, 125 का जो डॉलर होना चाहिए आपने 100 रुपए पे रखा। तो 2013 से लेकर 2018 तक एक्सपोर्ट टू जीडीपी गिरता रहा और एक्सपोर्ट उसी लेवल पे खड़ा रहा। डॉलर को स्टेबल रखने का एक फायदा ये होता है कि आप चीजें, आपको इंपोर्टेड चीजें सस्ती मिलती हैं। हमारी कंजम्पशन बास्केट में बहुत इंपोर्ट है, 20% हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट है, तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। और अगर आपको पैसे कर्ज मिल रहे हैं तो आप वो पैसे मार्केट में डाल सकते हैं, जो $11 बिलियन डॉक्टर साहब ने आखिरी 10 महीने में डाले थे अपनी वजारत के, ठीक है। तो आप $11 बिलियन मार्केट में डालें, आप डॉलर को रोक सकते हैं। वो $11 बिलियन कौन देगा? वो आज हम दे रहे हैं या हमारे बच्चे देंगे, और आज भी हम दे रहे हैं वो, क्योंकि 5 या 10 साल का लोन मिलता है। तो जब भी आप कोई चीज को आर्टिफिशियली नीचे रखेंगे, अगर आप डॉलर 125 की जगह 100 का बेचना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे ऑडी गाड़ियां ज्यादा आ जाएंगी। उस साल में 500 ऑडी गाड़ियां आ गई थी मिसाल के तौर पे। अब इतने पाकिस्तान जितने गरीब मुल्क में इतनी गाड़ियां महंगी महंगी नहीं होनी चाहिए, मतलब जस्ट मेक्स नो सेंस। लेकिन गाड़ियां भी आ गई। जिसको मिल लगानी होती है उसने पहले मिल लगा ली कि यार डॉलर सस्ता है, आज लगा लो, आज लू में खरीद लो, आज जो भी कर लो। तो इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया, और इंपोर्ट इतना बढ़ गया और आपका गैप जो है वो $18 बिलियन का हो गया। मोर इंपॉर्टेंटली आपका गैप जो था वो 5.7 या 5.8% ऑफ जीडीपी हो गया, विच इज वेरी ह्यूज। हम 1% से 1.25% बर्दाश्त कर सकते हैं ऑफ हमारा ट्रेड डेफिसिट, 5% बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट गलती थी। इसीलिए आपको कि आपने IMF का 3 साल का प्रोग्राम करा, लेकिन फिर IMF पे जाना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि फिल फॉर जाना चाहिए। असद उमर साहब आए, खान साहब का एक एडवांटेज इमरान खान साहब का ये था, और जो मैं उस दिन शाहिद अब्बासी साहब को समझा रहा था, एक मसला जो मुझको और शाहिद अब्बासी को आता है कि जब हमसे लोग सोल्यूशन पूछते हैं तो हम आसान सोल्यूशन नहीं देते। अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार टैक्स कम करना है या अखराजात कम करना है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ अखराजात कम कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि 10, 15, 20 अरब रुपए आप बचा लेंगे तो क्या कर लोगे। अखराजात का तो मतलब यहाँ पे खसारा तो 8,000 अरब रुपए का है, तो आप 25-50 अरब रुपए बचा सकते हैं हुकूमत के अखराजात कम करने से। वो करने चाहिए, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। हमको थोड़ा सा टैक्स वगैरह लगाना होगा, दीगर चीजें करनी होंगी। तो जब शाहिद भाई या मैं जवाब देते हैं सर्कुलर डेट का वगैरह वगैरह, तो नुआंस जवाब होता है कि ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, आसान जवाब नहीं होता। खान साहब के जवाब बड़े आसान होते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं थी पीछे आगे हो क्या रहा है। ठीक है भाई, कभी किसी ने नौकरी जिंदगी में नहीं करी है। जो हमारी मरियम बहन ने भी कभी पहली नौकरी चीफ मिनिस्टर की थी, उनकी पहली नौकरी प्राइम मिनिस्टर की थी। तो कभी आपने नौकरी करी, आपने कहा करप्शन खत्म हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, करप्शन खत्म हो गया। इमरान खान के जमाने में एकदम करप्शन नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। वो फरागोगी वाली अंगूठी वाली बात, ये एकदम गलत बात है। बिल्कुल उसकी बेगम साहबा ने अंगूठी नहीं ली थी। जब झूठ बोतान है, वो 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस नहीं करेगा, तो ये झूठ बोतान है, ये कुछ नहीं थी बात ऐसी। वो जरकौन की अंगूठी थी, इन्होंने देखी थी, वो जरकौन की अंगूठी, ताली भी बजा रहे हैं। लेकिन चलो, करप्शन अगर कम भी हो जाती है पाकिस्तान में, करप्शन जीरो भी हो जाएगी, तो पाकिस्तान कल अमीर तो नहीं हो जाएगा ना। आपको ये समझना होगा कि हुकूमत के खर्चे करने से आप ये नहीं कह सकते कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। जो खान साहब कहते थे, भाई कैसे नहीं जाओगे IMF के पास, मगर आप कर्ज ही वापस नहीं कर सकते अगर IMF के पास नहीं जाएंगे। खैर, जब वो सितंबर में आए तो असद उमर साहब ने कह दिया कि हम IMF के पास चले जाएंगे। फिर वो गए भी थे इंडोनेशिया में, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले थे, दुनिया में भी इनकी गुडविल थी, लेकिन वो फिर किसी वजह से IMF से एग्रीमेंट नहीं कर पाए और 1 साल निकाल दिया। उस साल का बड़ा नुकसान हुआ। उस जमाने में हमने 8 बिलियन, 2 बिलियन चीन से, 4 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन सऊदी से और 2 बिलियन UAE से लिए, 8 बिलियन लिए।
لیکن جو ہم لوگ جانتے ہیں جو بزنس چلاتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس صحیح نہیں چل رہا اور نقصان کر رہا ہو تو آپ دوستوں سے پیسے لے کر وہ بزنس ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو بینک سے قرض لینا پڑتا ہے. مطلب یہ کسی دوست سے آپ نے سعودی عرب کو 2 بلین پکڑ لیے، چائنا سے 1 بلین پکڑ لیا، دستی ادھار لے لیا کہ چل 15 دن میں واپس کرتا ہوں، لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس وقت IMF چلے جانا چاہیے تھا. اس سال اس بار جو یہ ہوا ہے، لیکن وہ میرے خیال سے ان کی غلطی تھی یا اسد عمر صاحب کی غلطی تھی. اس بار کچھ اور ہوا ہے. اس بار ڈاکٹر صاحب کی غلطی نہیں تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ تھا. ڈاکٹر صاحب نے، ان کو وزیر بننے کا بہت شوق آیا ہوا تھا، تو وہ روز جب ہم لوگ میاں نواز شریف سے میٹنگ کرتے تھے تو روز کو سمجھاتے تھے کہ 1 روپیہ بھی اگر پیٹرول بڑھ جاؤ گے تو قیامت ہے. میں کہا نہیں، ادھر تو حضرت اسرافیل گھوم بھی نہیں رہے، قسم سے قیامت نہیں آئے گی. لیکن ان کو یقین تھا کہ 1 روپیہ پیٹرول بڑھاؤ گے. میاں صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ 1 روپیہ نہیں بڑھانے دوں گا. اور ڈاکٹر صاحب جب وزیر ہوتے تھے، وزیر خزانہ، تو مطلب کو 35 مرتبہ پرائز بڑھی ہوگی پیٹرول کی. 57% ہم نے سیل ٹیکس لگایا تھا ایک مرتبہ جب پیٹرول سستا ہو گیا. تو پیٹرول کے اوپر مطلب اور آپ یہاں پر 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان کر رہے ہیں. 110 ارب روپے کتنے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں. پوری فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہے. آرمی کو چھوڑ کے پوری سویلین فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ مہینے کا 40 ارب روپے ہے. ہم صرف پیٹرول پہ 110 ارب روپیہ پیٹرول اور ڈیزل پر نقصان کر رہے ہیں. $1 بلین پیٹرول آ رہا ہے، 1 بلین لیٹر اور 1 بلین لیٹر ڈیزل آ رہا ہے. ڈیزل کے اوپر 70 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، پیٹرول کے اوپر 40 روپے کا نقصان ہو رہا ہے. IMF تو یہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. $2 بلین رائٹ. IMF سے آپ $1 بلین کی وہ مانگ رہے ہیں قسط. ایکچولی پہلی قسط تو 700 ملین کی تھی. تو IMF بھی بول رہا ہے کہ یار 600 ملین کا تو مہینے کا نقصان کر رہا ہے، تو مجھ سے 700 ملین کیوں مانگ رہا ہے. آپ سوچیں اب میں IMF سے کیا بات کروں. بولتا ہے نقصان آپ ٹیکس نہ لگائیں، پیٹرول کو 0 ٹیکس بیچیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. سعودی عرب سے ہم پیسے مانگنے گئے، سعودی عرب کے وزیر نے کہا مجھ سے سستا تم بیچ رہے ہو ڈیزل. بھائی ہم سعودی عرب سے سستا ڈیزل مانگ رہے ہیں جس سے ہم پیسے مانگنے گئے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. پھر ایک دن پیٹرول بڑھانے کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تھا کہ یار IMF سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا چاہیے تاکہ مفتا کو ہٹوا کے میں وزارت آ جائے. اور وہ روز پروگرام بھی کرواتے تھے اور شوز بھی کرواتے تھے اور یہ کرتے تھے. ایونچولی وہ ڈاکٹر صاحب نے میاں صاحب اور مریم کے وہ اتنے کام کر لیے کہ وہ پھر انہوں نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا. شہباز صاحب کچھ نہیں بول سکے تو مجھے ہٹا دیا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اس میں سنا دوں کہ ایک دن، اور یہ پارٹی جو ہم پارٹی بنانے جا رہے ہیں اس کا میں ایسے بتا دوں کہ کیوں بنی یا کب اس کی پہلا بیج کس نے بویا ہے. ایک دن ہمارا 6 روپے پیٹرول بڑھا. اس وقت میٹنگ ہوئی تو اس وقت تک 9 روپے کا نمبر تھا، لیکن ابھی فلیٹس کے نمبر سنگاپور کے آئے نہیں تھے. سنگاپور کی شام کو میٹنگ 5 بجے ختم ہوتی تھی جو ہماری 8 بجے ہوتی تھی. تو اس لیے پاکستان گورنمنٹ 10 بجے اناؤنس کرتی ہے کہ آخری دن کا ڈیٹا نہیں آیا تھا. تو جتنا ڈیٹا آیا تھا اس حساب سے 9 روپے بڑھنی تھی، اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کا ڈیٹا آئے گا اور ہم کو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے ہے. تو آج بھی انشاءاللہ مارکیٹ بہتر آئے گی. تو آج خیر مارکیٹ اچھی آ گئی اور 6 روپے کی ہوگی. وہ کیا 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا. اب تو ہم IMF کو وعدہ کر چکے ہیں، ہمارا پروگرام شروع ہونے والا ہے کہ میں نہیں بڑھاؤں گا تو کل مطلب IMF پھر واک اوے، یہ واک اوے ہو جائے گی تو یہ تو ڈالر کدھر چلا جائے گا. ڈالر کو ہم 213 پہ لے آئے تھے. خیر بڑی بحث ہوئی، ڈاکٹر صاحب کچھ بولتے رہے، شاید عباسی نے کہا کہ آپ کو ادھر آ جانا چاہیے. یہ وہ بات ہوئی. میاں صاحب ناراض ہوئے، اٹھ کے میٹنگ سے چلے. میاں صاحب میٹنگ سے چلے گئے. وہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ اپنی آپس کی میٹنگ تھی. لیکن میری بہن مریم نے دوسرے دن رات کو ٹویٹ بھی کر دیا کہ میاں صاحب میٹنگ سے چلے گئے اور ہم نے 6 روپے پیٹرول بڑھایا. بولتی وی ڈسپون دس کہ وی ڈونٹ تھنک دس از دا رائٹ تھنگ. مطلب میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ، جبکہ شہباز شریف صاحب کی اجازت سے پیٹرول بڑھایا گیا. اور میں آپ کو ایک یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ کو جس طرح کی میں بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ بھی پیٹرول بڑھتا تھا یا 6 روپے بھی بڑھتے، میری جیب میں ایک پیسہ نہیں جاتا تھا. سارے کے سارے حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں. لیکن مجھ سے لڑائی اس طرح کرتے تھے جیسے میں لے کے جا رہا ہوں گھر پہ. خیر anyway ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. IMF سے اگریمنٹ زندہ رکھا، آگے چلے گئے. اگلے ہفتے پھر میٹنگ ہوئی. اب گیس کے اوپر میٹنگ ہوئی. اس وقت گیس 800 روپے کی تھی. میں نے پنجاب سے اور کراچی کی انڈسٹری سے سب سے ڈیل کری، اور وہ اس وقت اگر ہو جاتا تو آج یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یار $9 کی ہم پنجاب کو گیس دیں گے، $7 کی ہم کراچی کے ایکسپورٹرز کو گیس دیں گے، اور $8 کی ہم کراچی کے نان ایکسپورٹرز کو گیس دیں گے. لیکن میری گیس جو تھی وہ میری اپنی کمپنی کی گیس 1500 روپے ہو جاتی، 800 سے بڑھ کے. ٹیکسٹائل والوں کی یہاں 1300 کی ہوتی اور پنجاب کے اندر 1500 کی گیس ہو جاتی. مسئلے سارے ختم ہو جاتے. اور یہ پیپلز پارٹی سے اگریمنٹ کر لیا، نوید قمر صاحب سے اگریمنٹ کر لیا، گور اعجاز سے، ایپٹما سے اگریمنٹ کر لیا، زبیر موتی والا جو کوئی چیز نہیں مانتا اس سے سمجھا لیا، فواد پاکوال سب کو سمجھا دیا. پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ میں فرٹیلائزر کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا. فرٹیلائزر کی قیمت بڑھاؤں گا تو وہ پیسے صوبوں کے چلے جاتے ہیں، میں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں گا.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئے تھے. اب جب میں سمری لے کے گیا کہ سر یہ ایگری کریں آپ، میں کہا یار وہ فرٹیلائزر کی قیمت کیوں نہیں بڑھا رہے ہو؟ میں کہا سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، آج یہ اپروو کریں، اگلے ہفتے ان کو بھی جھٹکا ماریں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ. وہ مطلب یہ سارے سیاست میں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے دن سارا تو جہاد نہیں کر دیتے. ان کا نہیں یار وہ سب لے کے آؤ گے ساتھ تو پھر بات ہوگی. اس کے بعد ظاہر ہے وہ کبھی میٹنگ ہی نہیں بلائی تو پرائس ہی نہیں بڑھی. تو میں نے شاہد بھائی کو بولا کہ یہ ہماری لیگیسی نہیں ہونی چاہیے، شاہد خاقان عباسی کو. میں وزیر خزانہ ہوں اس ملک کا، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ہماری قبر پہ صرف یہی لکھا ہوگا کہ یہ وزیر خزانہ تھا، کام کچھ نہیں کیا. when we know کہ یہ سرکولر ڈیٹ میں جا رہا ہے، when we know کہ this is going to have a very negative effect in years time, when we know all these things and yet we are letting it do, so this is not what we should do. So this should not be our legacy. This is why we are trying to do a new party. Sorry. سیاسی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور ہماری اکانومی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت SIFC کی بات ہو رہی ہے، کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، کچھ دوست ممالک سے پھر پیسے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے خسارے جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے. اس سے حکومت کہہ رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو جو یہ اکانومی کی بہتری بتا رہی ہیں یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں، اور یہ SIFC جو ہے یہ ہماری اکانومی کو کیا واقعی سنبھال کر گرداب سے نکال دے گا؟ جتنی کامران خان صاحب کے شو پہ SIFC کی جو کامیابی ہے اتنی میرے خیال سے دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کل عطا تارن نے کہا ہے کہ SIFC ہماری ریڈ لائن ہے، تو بھائی میں کسی کی ریڈ لائن کراس نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ SIFC کیا کر رہی ہے. SIFC آئی کہ سعودی عرب کے، اور سعودی عرب کو جنرلی انویسٹمنٹ کرنا ہے پاکستان سے. آئی نو دس فار اے فیکٹ. And they are not happy with the government of Pakistan. I know this for a fact. Government of Pakistan سے مراد نون حکومت عمران خان نہیں ہے کہ یار ادھر دیر بہت لگتی ہے. اگر آپ کو زمین خریدنی ہے اور اگر آپ کو سعودی عرب کے اندر آپ جا کے زمین خریدتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں جا کے زمین خریدتے ہیں، آپ نے آج پیسے دی 3 دن میں رجسٹریشن ہو جاتی ہے، آپ کراچی واپس آ جاتے ہیں. وہاں پہ ایسی کوئی مذاق پاکستان میں نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو 1000 ایکڑ زمین خریدنی ہے تو جمع کرنی مشکل ہو جائے گی اور پتہ نہیں کس سے NOCیاں لینی پڑیں گی اور کیا ہوگا اور قبضے ہوں گے. تو SIFC بنی تھی اس لیے کہ یہ اگر کوئی ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا مائنز اینڈ منرلز میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ آسانی سے آ جائے. مثال کے طور پر اگر 3 کمپنیاں حکومت کی ہیں، PPL، گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ GHPL، اور ایک اور کمپنی OGDC، انہوں نے اپنا کچھ شیئر بیچ سکتے ہیں سعودی عرب کو. اگر یہ شیئر یہ کمپنیاں بیچ دیں تو تینوں کمپنی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹران ہیں وہ جیل جائیں گے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ نیب کے اندر 6 مہینے جائیں گے. کسی ریٹ پہ آپ بیچ دیں، آپ نے جس ریٹ پہ لیا ہے اس سے ڈبل میں بیچ دیں، آپ تینوں جیل جائیں گے. وہ تینوں حضرات جیل جائیں گے. نہ وہ کبھی سائن کریں گے، نہ ان کا بورڈ سائن کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اس کے اندر اگر آپ SIFC کو لے آتے ہیں جس کو آپ نے ویسے ہی استثنا دے رکھی ہے اور فوجیوں کو ویسے ہی جنرلی استثنا ہے نیب سے، تو وہ آسانی ہو جائے گی. تو اس چکر میں آپ کم از کم ڈیل کروا دیں گے، ورنہ تو یہ ڈیل ہوتی نہیں کبھی بھی اگر آپ سویلینس کو بولتے، کیونکہ کوئی بھی سائن نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی سائن کرے گا وہ جیل میں جائے گا، پکی گارنٹیڈ جیل میں جائے گا. سو یہ چیزوں کے لیے SIFC بہتر تھا. SIFC جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کر دے گا، لیکن SIFC ایک چیز نہیں کر سکتا ہے جو بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، وہ ڈالر چھاپنا. اور جب تک آپ ڈالر نہیں چھاپ سکتے تو SIFC جو ہے وہ سعودی عرب کی ریفائنری ادھر لے آئے گا. سعودی عرب کی ریفائنری آ گئی، سعودی عرب کی ریفائنری نے ادھر 100 ارب روپے کما لیے یا 300 ارب روپے کما لیے. اب بولتے ہیں کہ مجھے $1 بلین دو تو میں اپنے ملک میں واپس اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتا ہوں. وہ $1 بلین تو SIFC نہیں دے سکتا، وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ ایمریٹس کو پورے پیسے نہیں دیے ہوئے، قطر ایئر ویز کو پورے پیسے نہیں دیے ہوئے، 400 ارب روپیہ چینوں کو نہیں دیے ہوئے وہ ان کے پاور پلانٹس کے. اس نے جب شوئفات اسکول ایک چھوٹی سی ہے $5 لاکھ جب $1 ملین لے جاتی ہوگی سال کے لاہور کے اندر، اس کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. جب کوئی ایئر لائن کو آپ پیسے وقت پہ نہیں دے رہے، آپ چھوٹی چھوٹی پیمنٹس روک رہے ہیں، امپورٹس کے اوپر آپ تھوڑا تھوڑا ہاتھ روک رہے ہیں، تو سعودی والا یہ تو سوچتا ہوگا نا کہ یار میں پاکستان میں پیسے لگا دوں گا، پیسے ملیں گے کیسے واپس. چلو میں مان گیا کہ وہ دلی والے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاگل تو وہ بھی نہیں ہے نا، میمنوں جتنی عقل تو ہوگی نا ان میں بھی. تو وہ سعودی عرب والے یا کوئی بھی آپ کے یہاں انویسٹ نہیں کرے گا پاکستان کے اندر جب تک کہ آپ کی فسکل سچویشن ٹھیک نہیں. آپ اپنی مانیٹری اینڈ فسکل سچویشن ٹھیک کر لیں، پیسے خود بخود آ جائیں گے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ کے پرائم منسٹر کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو جا کے ایک اسپیشل ادارہ بنا کر اس کے تھرو انویسٹمنٹ لانی پڑتی ہے تو ملک ترقی نہیں کرتے. ویتنام کے سے سیمسنگ نے انویسٹ کیا اور پچھلے سال $68 بلین کے فون ویتنام سے ایکسپورٹ کیے. ویتنام کا آرمی چیف نہیں گیا تھا کوریا کے صدر سے ملنے, یا ویتنام کا صدر بھی نہیں گیا ہوگا ان سے ملنے کے لیے. جس دن آپ پاکستان کو اتنا آسان کر دیں گے کہ ایک رینڈم برٹش کمپنی یا رینڈم جرمن کمپنی یا رینڈم فرینچ کمپنی پاکستان آ کے انویسٹ کرے اور پاکستان سے کوئی مال بنا کے اس کو برآمد کرے, اس دن پاکستان ترقی کرے گا, اس سے پہلے نہیں کرے گا. اگر آپ, اور یہاں پہ کون سا انویسٹمنٹ آتا ہے پاکستان میں پچھلے 20 سالوں میں؟ صرف وہی انویسٹمنٹ آیا ہے جن کو پاکستان کو بیچنا ہے. موبائل فون کی کمپنیاں آتی ہیں یہاں پہ, لائسنسز خریدتی ہیں, انویسٹ کرتی ہیں, وہ فون سروسز پاکستان کو بیچتی ہیں. گاڑی کی کمپنیاں آتی ہیں وہ پاکستانیوں کو بیچتی ہیں. موبائل فون کی اسمبلی کی کمپنیاں آتی ہیں وہ پاکستانیوں کو بیچتی ہیں. کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایک فورن کمپنی کا ہم نام نہیں لے سکتے جس نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے اور پاکستان سے بنا کر چیزیں باہر بیچ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا ہر ملک ہم سے زیادہ پریفرڈ ہے ان کے لیے انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے لیے. یہ بات ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو طے ہو گیا کہ اس وقت جو ہمارا معیشت کا ماڈیول ہے وہ سسٹینیبل گروتھ ہمیں نہیں دے سکتا. ایک اور بہت جنرلائز سوال ہے کہ کیا معاشی مسئلہ جو ہے وہ ہماری ابھی اس وقت کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا سماج سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ یا آپ نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کی ابتدا کی ہے, تو سماج جو ہے وہ اس کی طرف ایک طویل عرصے سے کسی کی نگاہی نہیں ہے, بٹے ہوئے ہیں, پاورٹی ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, ہر جگہ پر ہمیں انحطاط نظر آتا ہے. تو معیشت کو ٹھیک کرنے سے پہلے سماج پر نظر کرنی ہوگی. بھائی سچی بات یہ ہے کہ کوئی اکنامک پالیسی ایسی نہیں ہے جو آپ پاکستان میں آج بنائیں اور پاکستان 10-15 سال میں ترقی کرے. کوئی پالیسی نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, جس ملک کے اندر 78% 10 سال کے بچے, 78% 10 year olds ان پاکستان 2 جملے نہیں پڑھ سکتے اپنی عمر کے مطابق, 2 جملے نہیں پڑھ سکتے 10 سال کے بچے. یہ ابھی ایک ایسر کی رپورٹ آئی ہے کہ سندھ کے اندر 5ویں جماعت کے بچے, دوسری جماعت کا میتھ, 5ویں جماعت کے بچے, دو نمبرز کا ڈویژن جو ہے وہ 77% بچے نہیں کر سکتے. 60% سے زیادہ بچے سندھ کے اندر نہ اردو کی سٹوری پڑھ سکتے ہیں نہ انگریزی کا ایک جملہ پڑھ سکتے ہیں. باقی سندھ سب سے برا ہے, آزاد کشمیر شاید سب سے اچھا ہے, پھر گلگت بلتستان, پھر پنجاب, پھر کے پی, اور پھر بلوچستان, اور پھر الحمدللہ پھر ہم سب ہر نمبر پہ آئے. لیکن جو پنجاب بھی ہے جس کی ایجوکیشن ان 4 مین اسٹریم صوبوں میں سب سے زیادہ اچھی ہے, وہ بھی تو بہت اچھا نہیں ہے, مطلب ان سے 10% اچھے ہیں. کہ اگر یہاں پہ 60% بچہ اردو کا ایک سٹوری نہیں پڑھ سکتا ایک پیراگراف کی, تو وہاں پہ 50% بچہ نہیں پڑھ سکتا. پاکستان میں 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں. 5 سال کے اس بچے کو اسٹنٹڈ بولتے ہیں جس کی ہائٹ اس کی ایج کے مطابق نہیں. ہائٹ کس بچے کی ایج کے مطابق نہیں ہوتی؟ جس کو 5 سال تک خوراک نہیں مل رہی ہوتی تو اس کی قد نہیں بڑھتا, تو فزیکلی اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے, جسمانی طور پر اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے. جب جسمانی طور پر اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بھی اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 18% بچہ آپ کا جو ہے وہ ویسٹڈ ہے. ویسٹڈ کون سا بچہ ہوتا ہے کہ جس کو پچھلے سال خوراک نہیں ملی تو اس کی ہائٹ بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا وزن کم ہو گیا تو بہت پتلا ہو گیا. جس ملک کے اندر 58% بچے اسٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہیں, جس ملک میں 40% بچہ اسکول میں ہی نہیں, 2.60 کروڑ بچے جو اسکول سے باہر, جس ملک میں اس سال 80 لاکھ بچے پیدا ہوں گے جن کو 5 سال بعد آپ کو اسکول بھیجنا ہوگا لیکن آپ کے پاس نہ اس کے وسائل ہے, نہ ٹیچر ہے, نہ کلاس روم ہے, اور جس ملک میں 78% بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہو, اس ملک کی کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے جس سے وہ ملک ترقی کرے. یہ ہم جتنی بھی سوچ لیں, ہم ایکسپورٹ ریبیٹس دے دیں, 2 مرتبہ ریبیٹس دے دیں, وہ ہم نے پلاٹس دے دیے آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے کے لیے, ہم نے پلاٹس دے دیے, ادھر بلڈنگ بنائیں گے, انکیوبیٹر بنائیں گے, خالی تعلیم دینا بھول گئے تو مشکل ہو جاتی ہے. ہندوستان نے پہلے 10 سال میں, اور مجھے برا نہیں اچھا نہیں لگتا لیکن میں پھر بھی ایگزامپل ہندوستان اور بنگلہ دیش کا اس لیے دیتا ہوں کہ ہم جیسے ہی ہیں نا, یہ تو کوئی 200 سال 300 سال, ان کے یہاں تو کوئی
انلائٹنمنٹ نہیں آئی تھی, کوئی سائنٹیفک ریولوشن نہیں آیا تھا, کوئی ریلیجس ماڈریشن نہیں آئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہندوستان ہمارے ساتھ تھا, بنگلہ دیش تو ہم سے 1970 میں آدھی انکم ہوتی تھی, ہندوستان کی 1994 تک تو ہم سے کم انکم ہوتی تھی. پہلے 10 سال آزادی کے بعد ہندوستان نے 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے. آج ادھر 27 کیمپسز ہیں, اور اس کے گریجویٹس آج مائکروسافٹ کا بھی سی ای او ہے, اور شاید گوگل کا بھی ہے, اور 2-4 اور کمپنیوں کا بھی. پاکستان نے 11 سال کے اندر 7 وزیر اعظم چینج کیے. تو معاشرے کی جو آپ نے بات کری کہ جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے, جب تک آپ صحت نہیں دیں گے, میں آپ کو صحت پہ ایک نمبر اور دے دیتا ہوں. 42% زچگی کی عمر کی خواتین جو ہیں پاکستان میں, ان کو آئرن ڈیفیشنسی ہے. آئرن ڈیفیشنسی سیریسلی 200 روپے سے سالو ہو جاتی ہے, 2-3 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں, آئرن ڈیفیشنسی سالو ہو جاتی ہے. اچھا کھانا کھا لو تو ہو ہی جاتی ہے, لیکن اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو انجیکشن لگوا لو. جس خاتون کو آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اس کا بچہ لو برتھ ویٹ پیدا ہوتا ہے, لو برتھ ویٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسٹنٹ ہو جاتا ہے. ہم یہ ٹھیک نہیں کر پائے. میں نے اخباروں میں لکھا کہ یار پرائیویٹ اسکولز کے واؤچرز دے دو غریب بچوں کو. تو لوگ بڑے ناراض ہوئے, انگریزی اخبار میں لکھ رہے تھے, سب انگلش اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, کوئی ایچ ایس این سے پڑھا ہوا تھا, کوئی کہاں سے پڑھا ہوا تھا. یہ کیا بات لکھ رہے ہیں؟ یہ جو اسٹیٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم دینے کی. میں نے کہا ریاست کی ذمہ داری تو میں کم نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں ریاست پیسے دے غریب بچوں کو تعلیم دینے کے, لیکن تعلیم تو نہیں دے رہی ریاست. کسی کو اسکول بھیجنا, اس ٹیچر سے پڑھانا جس ٹیچر کو آپ نے زبردستی نوکری دی ہوئی ہو, پیسے لے کے نوکری دی ہوئی ہو, صرف ووٹ لینے کے لیے نوکری دی ہوئی ہو, وہ ٹیچر پڑھا تو نہیں پا رہے بچوں کو. میٹرک کے آپ ایگزام دے دیجئے سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, سائنس کا اگر آدھے ٹیچر فیل نہ ہو جائیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ہم برداشت کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے اچھی اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں. سچی بات ہے. تو آپ جب بلوچستان 5,000 روپے خرچ کر رہا تھا 2 سال پہلے, اب نمبر شاید بڑھ گیا ہوگا, سندھ اس وقت 4,000 کر رہا تھا, کے پی 4,000, اور پنجاب 3,500 روپے پر بچہ فی منتھ. اور پنجاب کا رزلٹ سب سے اچھا تھا. لیکن چلو آپ 4,000 روپے ایوریج پکڑ لو, تو 4,000 روپے جو ہے یہ آپ پبلک اسکول پہ خرچ کرتے ہیں, پبلک اسکول سسٹم پہ. آپ 4,000 روپے کا آپشن دے دیں غریب بچوں کو, ان کے والدین کو, کہ یار اگر آپ چاہیں تو حکومت کی اسکول میں بھیجیں, آپ چاہیں تو ہم 4,000 روپے تک دے دیں گے فیس, آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں بھیج دیں. ادھر 1,000 روپے کی بھی پرائیویٹ اسکول ہیں اور 50,000 روپے کی بھی ہیں. وہ 5-6 ہزار کی کوئی پرائیویٹ اسکول میں بھیج دے گا, 1,000-2,000 اپنی جیب سے دے دے گا. اچھی اسکول میں جائے گا بچہ تو آگے بڑھے گا نا. آپ پوری پاکستان بھر میں کرکٹ کے کیمپ لگاتے ہیں, بیسٹ فاسٹ بالرز ڈھونڈتے ہیں, بیسٹ اسپنرز ڈھونڈتے ہیں. آپ 7ویں جماعت کے اندر پورے پاکستان میں یہ کیوں نہیں کرتے کہ پورے پاکستان میں آئی کیو کے ٹیسٹ لیں, جو تیز ترین بچے ہوں پاکستان بھر کے, ان کو لائیں اور ان کو بیسٹ اسکولوں میں بھیجیں, بیکن ہاؤس میں, گرامر اسکول میں, ایچ ایس این کالج میں, حبیب اسکول میں, ہر اسکول میں بھیجیں ان کو, اور ریاست ان کے پیسے دے. 200 ارب روپے لگیں گے سال کے. واٹ از ہیپننگ, سوری میں اتنا سا لمبا, واٹ از ہیپننگ اس کے دیکھیں ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, کہ 10% دلی والے بھی بہت ہوشیار ہوں گے, 10% بھائی خالد کی جیسے ہوں گے, اور 80% ایوریج پہ ہوں گے. میں آ رہا ہوں اس پہ. میمن بھی 10% بہت ہوشیار ہوں گے, 10% مسعود بھائی کی طرح ہوں گے, اور 80% بیچ کے ہوں گے. امیر لوگ بھی جو ہے نا, یا جن کے والد بڑے بڑے افسران ہوں, یا بڑے بڑے سیٹھ ہوں, یا بڑے بڑے سیاستدان ہوں, ان کے بھی بچے بھی جو ہے نا وہ 10% بہت ہوشیار ہوتے ہیں, 10% چریے ہوتے ہیں, اور 80% ایوریج کے ہوتے ہیں. ٹھیک. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں نا ان کے بچوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں, اس میں سے کچھ تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں, جو عاطف میاں اور عاصم خواجہ اور یہ نرگس ملوالا بن جاتے ہیں, اور جا کے دنیا بھر کے بڑے بڑے پروفیسرز بن جاتے ہیں, مگر اس میں سے چریے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے, چھوڑے وہ نہیں بتا رہے کیا کیا بن جاتے تھے. لیکن آپ امیر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ہوشیار بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیتے. تو میں کہتا ہوں کہ امیر بچوں کو دینا دو تعلیم, لیکن پورے پاکستان سے جب آپ کرکٹ کے کیمپ لگاتے ہو اور ڈھونڈتے ہو کہ محمد توصیف کو اچانک لے آتے ہو, اور پہلے دن اس کو کبھی فرسٹ کلاس نہیں کھیلا ہوتا, ٹیسٹ کھلا دیتے ہو, تو ہوشیار بچہ لے آؤ نا. آج ہوشیار بچی جو ہے وہ کسی کے گھر, آپ میں سے کسی کے گھر میں ماسی کا کام کر رہی ہے. آج ہوشیار بچہ جو ہے وہ آپ کے کسی کے گھر میں باورچی کا کام کر رہا ہے. اس کمبخت کو اگر تعلیم دی ہوتی, اس کو ابھی بھی اسکول میں بھیجا ہوتا, وہ خالد کی طرح انگریزی بول رہا ہوتا, تو وہ بھی آگے بڑھ جاتا. لیکن آپ نے وہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ اگر یہ 200-400 ارب روپے کی بات ہے, اب یہ بیسٹ کڈس کو تعلیم دینا, اور اس میں اور ایڈیشنل خرچہ ہی نہیں ہے پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کا. میرے ایک دوست ہے علی چیمہ, وائس چانسلر لمس کے, وہ مجھے کہتے ہیں مفتاح لیکن پبلک اسکول میں بڑا ڈسپرشن ہوتا ہے. کچھ پبلک اسکول, گورنمنٹ اسکول بڑی اچھی ہوتی ہیں, کچھ بڑی بری ہوتی ہیں. میں تو بڑی اچھی بات ہے, اچھی اسکول میں اگر میرا بچہ غریب بچے جا رہا ہے میں جانے دوں گا, بری اسکول ہے مجھے آپشن دے دوں.
تھوڑی بہت ہم کو جو ہم نے غریب لوگوں کو اچھوت سمجھا ہوا ہے نا وہ ختم کرنا. میں سچی بات بتا رہا ہوں، آپ کے ملک میں جو ہے نا آپ غریب لوگوں کو اچھوت سمجھتے ہیں. جب تک غریب پاکستان میں غریب رہے گا، امیر بھی بہت امیر نہیں ہو سکے گا. آپ لوگ بس یہ اللہ والوں تک پہنچیں گے، آپ لوگ ادھر تک نہیں جائیں گے، دھیرو بھائی امبانی تک نہیں جائیں گے، بھائی نسیم تک پہنچیں گے بس. ڈاکٹر صاحب بڑے آئیڈیل گفتگو آپ کرتے ہیں، مگر جب آپ سے آ رہے ہیں میری بات میں. آئیڈیلسٹ تو ہم سبھی ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اور بہترین سوچتے ہیں، بہترین چیز چاہتے ہیں، لیکن ویژنری بھی ہونا چاہیے. ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ یعنی اب مسائل تو اتنے سارے ہیں کہ اگر سب پر ہم بات کرنے لگیں تو بہت، میں نمبرز میں نہیں جا رہا، میں اسپیسیفک کسی، لیکن جو آپ کی پوری گفتگو ہے تو مسائل کا حل کیا ہے؟ آپ حکومت پارٹی بنائیں گے، حکومت میں آئیں گے، اقتدار لیں گے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کے لیے بھی ادھر سے جانا پڑے گا. آپ کو، آپ نہیں جائیں گے تو کوئی دوسرا وہاں سے آ جائے گا. اچھا، آپ یہ پچھلے دروازے کی بات اچھا آپ نے کر لی، اور پچھلا دروازہ انہوں نے کہا چوٹ دروازہ نہیں کہا. دیکھیے آج پاکستان میں ایک سپیس ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ. پرو اسٹیبلشمنٹ سپیس میں ایم کیو ایم ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی، اور دوسرے کو کونیاں مار رہے ہیں کہ ہم زیادہ تم سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپیس جو ہے عمران خان نے ایک دم کم وہ کری ہوئی ہے. اگر عمران خان کے خلاف کوئی بات کرو تو لوگ آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ ان کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا. نہیں تو 2014 کا دھرنا عمران خان صاحب نے اپنے بلبوتے پہ نہیں کیا تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ کیا تھا. 2011 کا جو جلسہ بھی عمران خان صاحب کا ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہوا تھا. 2017 میں جو پھر دھرنا ہوا تھا فیض آباد کے اوپر، اور اس سے پہلے 2016 میں جو وہ فوج لے کر آ رہے تھے کے پی سے، ایک وہ پولیس لے کر اور لوگ لے کر آ رہے تھے، وہ بھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی ایگ ہوئی تھی. یا آپ کوئی، میں آپ کو بتاؤں، کوئی سیاستدان جو ہے نا پولیس اسٹیشن جا کے اپنے بندے چھڑوائے اور پولیس والے کی پھیٹی لگائے نہیں کر سکتا اگر پیچھے کوئی ان کے سرپرستی نہ کر رہا ہو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. یہ بات طے ہے، سب کو پتہ ہے. تو خان صاحب جو ہے نا وہ بھی بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ماشاءاللہ. اور اس وقت آج سے 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، خان صاحب کا ہر جو چاہنے والا تھا اس کا اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پڑھیں تو وہ لکھتا تھا آئی لو اللہ، پہلے اللہ لکھ لیتے تھے، اللہ کا شکر ہے، پھر آئی لو پاکستان آرمی، اور پھر آئی لو آئی ایس آئی. پاکستان کا ذکر نہیں کرتے تھے، آئی لو اللہ، آئی لو پاکستان آرمی، آئی لو آئی ایس آئی. اور میں سوچتا تھا کہ یار میں 10 سال امریکہ میں رہا، میں نے کسی کو آج تک نہیں دیکھا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ اس نے لکھا ہو آئی لو سی آئی اے، یا کوئی رشین لکھا ہو آئی لو کے جی بی. ٹھیک ہے، مطلب آئی لو وابڈا بھی لکھ دے پھر کوئی، وہ بھی ایک ادارہ ہے. آئی لو ایس ایس جی سی، اللہ نہ کرے میں تو نہ لکھوں کبھی میں، لیکن مطلب یہ کہ گھر میں گیس نہیں آتی، لیکن مطلب آئی لو آئی ایس آئی لکھ لیں. آج وہی لڑکے جو آئی لو آئی ایس آئی لکھتے تھے آج ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. تو میں آپ کو میں غلط ہو سکتا ہے خان صاحب کے اندر ایک ریفارم آ گیا ہو. نہیں تو خان صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے نا اگر آئی ایس آئی لوگوں کے فون سنتی ہے، سیاستدانوں کے فون سنتی ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہے. آئی ایس آئی کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی، ہماری انٹیلیجنس ہے وہ دوسرے ملکوں کے اوپر انٹیلیجنس کرے. ان کا کام نہیں ہے کہ نواز شریف، مفتاح اسماعیل یا مسعود رضا کے فون سنیں، بالکل ان کا یہ کام نہیں. اور فوج کا سیاست میں عمل درب نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ فوج کو نہیں روک سکتے. ہم ایک سیاسی پارٹی، ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے اوپر پاور ہے. ہم یہ اپنے آپ کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے مدد مانگنے کے لیے. خان صاحب بھی گئے ہیں اور آج تو یہ در پہ، آج کوئی اور در پہ کھڑا ہوا ہے. آپ ان کے جو آپ کو لائے گا وہ آپ کو نکالے گا. پھر آپ چلاتے ہیں جب کہ مجھے کیوں نکالا، تو پھر عمران خان کو بھی برا لگتا ہے. لیکن عمران خان تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ صرف انتظار کر رہا ہے گود بیٹھنے کا. جس دن اس کو واپس اڈاپٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یہ واپس ایسی باتیں کرنا شروع کر دے گا. کوئی جمہوری عمران خان کے اندر وہ نہیں ہے جذبہ. یہ رانا ثنا کو، میری پارٹی میں نہیں ہے رانا ثنا، لیکن رانا ثنا کے اوپر آپ نے چرس رکھوا کے بند کروا دیا. مجھ کو شاہد عباسی کو کس لیے بند کروایا؟ 5 مہینے مجھے بھی جیل میں رکھا ہے، فور واٹ؟ سو تھنگ از کہ جمہوری انسٹنکٹ لوگوں کی ہونی چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کی بھی یہ غلطی ہے کہ جمہوری انسٹنکٹ نہیں ہے. میں تو کیونکہ سیاستدانوں کی اس لیے بات کرتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتا کہ میں نہ ان سے سپورٹ چاہتا ہوں نہ انہوں نے کوئی سپورٹ دی ہے. لیکن میں الیکشن جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نہیں لڑنا چاہ رہا ہوں، میں الیکشن پرائم منسٹر کا لڑنا چاہ رہا ہوں.
So I will go after politicians who go and seek their help. When I say to myself, and I say to all of you, کہ شاہد عباسی اینڈ آئی انجوائے پالیٹکس، ہم زندگی بھر اپوزیشن میں رہیں گے، کیونکہ اگر ہم کو منسٹریاں چاہیے تھی تو ابھی بھی مل سکتی تھی، ہم تو اس طرف تھے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، ہم تو وہ چھوڑ کے آئے. تو اگر ہم کو آپ کا ووٹ کبھی ملے گا تو ہم پاور میں آئیں گے، نہیں ملے گا تو اللہ بڑا ہے، بہت مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بسکٹ ٹافیاں بیچیں گے، لیکن کسی کی مدد سے نہیں آئیں گے سوائے آپ کے ووٹوں سے، انشاءاللہ اللہ کی مدد کے علاوہ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اگر ان میں سے آپ میں سے یہ سمجھ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ وہ اینٹی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کو فوج کے سیاسی رول سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو فوج کا سیاسی رول ان کے حق میں نہ ہونے کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر نہ سمجھیں، نہ سمجھ لیں کیا فرق پڑتا ہے، مطلب اقتدار میں آنے سے کیا ہو جائے گا؟